बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। मेरे साथ मौजूद हैं साहबजादा हामिद रज़ा, चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। हामिद रज़ा साहब की गुज़श्ता रोज़ बानी पीटीआई चेयरमैन साबिक तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से अडियाला जेल में मुलाकात हुई। इस मुलाकात के हवाले से बहुत सी अफवाहें, बहुत सी चहमगोइयाँ, बहुत सी सरगोशियाँ हो रही हैं और ये बात भी की जा रही है कि वहाँ पर कोई माहौल ख़राब हो गया था, इमरान खान बरस पड़े। एग्जैक्टली इस मुलाकात में क्या कुछ हुआ, उसके हवाले से हम हामिद रज़ा साहब से पूछेंगे कि मुलाकात में क्या सवाल जवाब हुए, कितनी देर की ये मुलाकात थी और इस तमाम अरसे के दौरान 3 अक्टूबर के बाद ये पहली मुलाकात थी जो ख़बरें चली ख़ास तौर पर। उस दौरान सोशल मीडिया पर चलता रहा कि इमरान खान पर तशद्दुद हुआ है, इमरान खान के हवाले से कि उनको किसी और जगह शिफ्ट कर दिया गया है, फिर और बहुत सारी ख़बरें चलीं। क्या इमरान खान इन ख़बरों से आगाह थे, उनको मालूम था कि क्या हो रहा है, उनको अपनी सिस्टर्स के हवाले से मालूम था, उनको क्या 4 अक्टूबर के धरने के हवाले से, इसके अलावा अली अमीन गंडापुर जिस तरीके से गायब हुए फिर वो अपेयर हुए उस हवाले से थे, क्या उस पर इंस्ट्रक्शंस दी इमरान खान ने और क्या उनका राबता बैरूनी दुनिया के साथ था। इन तमाम मामलात पर हामिद रज़ा साहब से पूछेंगे कि असल कहानी क्या है उस मुलाकात की। सर बताइए, मुलाकात के लिए आप लोग पहुँचे, पहले तो ये मुलाकात इतना देर से क्यों हुई, ये क्या चल रहा था मामला? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई सबसे पहले तो चूँकि गुज़श्ता रोज़ नाम दिए गए थे तो सुबह 9 बजे का वक्त फ़ाइनल हुआ। फिर कोई इतला दी गई, इन्फॉर्म किया गया मेरे हवाला से और सलमान अकरम राजा साहब के हवाला से कि हमारी मुलाकात नहीं हो सकती और बैरिस्टर गौहर साहब, असद कैसर साहब और अली ज़फ़र साहब जा सकते हैं। उस वक़्त तक मैं और सलमान अकरम राजा साहब दोनों हम बैरिस्टर गौहर साहब के ऑफ़िस नहीं पहुंचे थे क्योंकि वहीं पर हम सब ने इकट्ठे होना था। हमारे आने से पहले ही बैरिस्टर गौहर साहब ने, असद कैसर साहब ने और अली ज़फ़र साहब ने फ़ैसला कर लिया था कि चूँकि नाम 5 भिजवाए गए हैं तो हम 5 लोग ही इकट्ठे जाएंगे और 3 अफराद नहीं मिलेंगे, कोई एक बंदा भी मिस नहीं होगा। उसके ऊपर फिर 12 साढ़े 12 बजे के करीब फाइनली अलाउ कर दिया गया कि जी ठीक है 5 लोग मिल लें। तो हमारी फिर मुलाकात की अप्रूवल होगी, फिर हम अडियाला जेल चले गए जनाब। तो ये बेसिक लेट होने की रीज़न थी। सही। तो फिर मुलाकात के लिए जब आप पहुँचे, क्या इमरान खान को मालूम था कि बाहर की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है? वॉज ही इन्फॉर्म्ड या क्या रिएक्शन क्या था पहला कि जब मुलाकात हुई है तो खान साहब ने आपसे कुछ पूछा या आप लोगों ने डायरेक्ट खान साहब को कुछ बताया? उनकी सेहत कैसी थी? अच्छा, और मैं ये टॉर्चर वाली कहानी, क्या वाकई उन पे टॉर्चर हुआ था या नहीं हुआ था? मैं सर मेरा ख्याल है चूँकि ये खान साहब के जो करोड़ों चाहने वाले हैं उनके लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अनफॉर्चुनेटली मैंने जब वहाँ से निकला तो फिर जो मैंने र्यूमर्स और जो मैंने तूफ़ान बदतमीज़ी और इवन कुछ मीडिया हाउसेस की तरफ से ऐसी ऐसी लग़वियात और ऐसी ऐसी बातें सुनी कि दोज़ वर हर्टिंग। मैं एक तो अब जो भी बात यहाँ पे करने लगा हूँ आपके पास, मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है, मैं तहरीक इंसाफ का कारकुन नहीं हूँ, यानी उनका बाकायदा मेंबर नहीं हूँ। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहादी हूँ, मेरी जमात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि मेरा को पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है तहरीक इंसाफ के इंटरनल मामलात में। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना अरसा सारे MNAs MPs मेरे पास रहे, मैंने कभी को मेरा पर्सनल इंटरेस्ट उसके अंदर आने भी नहीं दिया। जो बात कर रहा हूँ आपके सामने वो हल्फन कर रहा हूँ, अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बना के और उन्हें हाज़िर नाज़र जान के कर रहा हूँ। और सबसे बढ़ के ये जो कुछ सरकारी मीडिया हाउसेस ख़बरें चला रहे हैं, मैं जो भी बात करूँगा वहाँ पर जिस कमरे में हमारी मुलाकात हुई है वही कमरा है जहाँ पर हमेशा पहले पॉलिटिकल कमेटी के अरकान की जुमेरात को, थर्सडे को मुलाकात होती थी 6 लोगों की। और उस कमरे के अंदर रिकॉर्डिंग डिवाइसेस, उस कमरे के अंदर कैमरा, सब कुछ लगा हुआ है। अगर कोई मेरी बात गलत हो तो मुझे उन रिकॉर्डिंग से या उन डिवाइसेस से गलत साबित किया जा सकता है, और अगर ये अफवाहें उड़ाने वालों की कोई बात सच्ची हो तो भी उनको देखा जा सकता है कैमरा और उसका एविडेंस प्रोड्यूस किया जा सकता है। सो दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, हमें एक जाते हुए ज़ाहिर है पहले पहुँचे, फिर उसके बाद खान साहब के हवाले से हमारे ख़दशात थे, हमारे कंसर्न्स थे, एक एक्साइटमेंट भी थी क्योंकि मैं तो खान साहब को 3 माह के बाद मिल रहा था। मेरी तो 3 साढ़े 3 माह पहले ही पाबंदी लग गई थी। कुछ लोग 3 तारीख से पहले मिले थे हम में से, लेकिन मैं तो बहरहाल 3 साढ़े 3 माह के बाद। और फिर जो इस तरह खान साहब के बारे में र्यूमर्स फैलाई गई, कभी कहा गया कि उन्हें किसी और जगह पे शिफ्ट कर दिया गया है,
پھر خان صاحب کے اوپر فزیکل ٹارچر، پھر اس قسم کی چیزیں، تو وہ آپ کے اندر خدشات بہرحال موجود ہوتے ہیں. ہم بہرحال وہاں پہنچے، بیٹھے، اینڈ دا مومنٹ خان صاحب انٹرڈ ان، اور یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ یہ خان صاحب نے مجھے یہ باتیں کہیں کہ میں نے یہ باتیں بتلانی ہیں. صحیح، باہر جا کے میں آئی ایم آن ریکارڈ آن اٹ. اور گوہر صاحب نے بھی جو آج پریس کانفرنس میں باتیں کہیں، وہ خان صاحب نے ان سے کہا تھا کہ آپ نے یہ باتیں کہنی ہیں جو انہوں نے بتلائیں باتیں. ابھی خان صاحب جب انٹر ہوئے ہیں تو وی ور ہیپی کہ خان صاحب ماشاءاللہ بڑے چاقو چوبند، بڑے فٹ، اور البتہ ایک چینج تھی خان صاحب کے اندر کہ خان صاحب کی داڑھی میرے سے بڑی ہوئی تھی. اچھا، ہاں میرے سے زیادہ تھی خان صاحب کی داڑھی، اینڈ ہی واز لکنگ ریئلی اسمارٹ ان بیئرڈ. داڑھی میں بڑا خان صاحب جو ہے نا. اچھا، وہ جو ہم نے دیکھا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس سے کچھ ویڈیوز، کچھ تصاویر لوگوں نے سوشل میڈیا پہ پہلے شیئر کی تھی جب پابندی لگ گئی. سر وہ تصاویر اور آج کے عمران خان کو آپس میں کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. آج کا عمران خان ان تصاویر سے کہیں زیادہ ڈیشنگ اور سمارٹ لگ رہا تھا. حلیہ یعنی بدل چکا ہے خان صاحب کا. ظاہر انہوں نے شیو نہیں کی، لیکن داڑھی بہرحال خان صاحب کی بڑی ہوئی تھی. خان صاحب آ کے بیٹھے، انہوں نے ہمارا خوشی کا اظہار کیا، حال احوال پوچھا، ہم نے خان صاحب سے حال احوال پوچھا. تو وہاں پر چونکہ میرے اوپر ایک تو ذمہ داری بڑی تھی، میں نے کچھ چیزوں کی کلیریفیکیشن کرنی تھی. جانے سے پہلے طے ہوا تھا کہ میں اور اسد کیسر صاحب ہم پولیٹیکل معاملات اور باقی چیزیں بھی ڈسکس کریں گے، اور لیگل معاملات کے اوپر کمپلیٹ بریفنگ دیں گے سلمان اکرم راجہ صاحب، علی ظفر صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب. اور اس دوران اگر انہیں کو پولیٹیکل بات کرنی ہوگی تو وہ بھی کریں گے، اور اگر ہمیں اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے کو اپنی رائے دینی ہوگی پولیٹیکل بھی یا لیگل بھی، تو ہم بھی اپنی رائے کا اظہار کریں گے. بہرحال میں نے پھر خان صاحب کا انٹرویو کیا. اچھا، چند سوالات تھے بڑے مختصر سے. آئی ایم گریٹفل ٹو ہیم. تو میں نے خان صاحب سے کہا جی کہ میں نے کچھ چیزیں کلیریفائی کرنی ہیں، کیونکہ باہر تو خان صاحب نے کہا کہ ہاں جی آمد. تو میں نے کہا خان صاحب سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو فزیکل ٹارچر ہوا ہے؟ تو خان نے کہا کہ نہیں. اچھا، مینٹل ٹارچر ہوا ہے، فزیکل ٹارچر نہیں ہوا. اچھا، یہ جو میں الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں یہ منوان وہاں پہ موجود ہیں، اور منوان باقی جو افراد موجود ہیں ان سے ویریفائی کیے جا سکتے ہیں. اچھا، میں نے خان صاحب سے پوچھا کہ خان صاحب مینٹل پھر خان صاحب نے خود ہی آگے سے بتانا بلکہ شروع کیا. خان صاحب نے کہا کہ بھلے انہوں نے پوچھا کہ تو نے یہ فزیکل ٹارچر کا حامد کیوں پوچھا. میں نے کہا اس لیے خان صاحب کہ 3 تاریخ کے بعد آپ سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے، آپ کے بارے میں ہمارے پاس کوئی خیر خبر نہیں ہے. تو جو مختلف ریومرز ہیں ان میں سے ایک جو بڑی ڈینجرس ریومر تھی اور جس کے اوپر بڑا کنسرن تھا، اور جس کے اوپر کچھ لوگوں کی بڑی بیشنگ بھی ہوئی کہ وہ ان کو شاید خان کی زندگی سے کوئی کنسرن نہیں، وہ یہ تھا کہ آپ کے اوپر ٹارچر ہوا ہے فزیکل. تو خان نے کہا کہ نہیں، اسٹریٹ اوے ڈینائڈ کہ دیر واز نو فزیکل ٹارچر، مینٹل ٹارچر. پھر خان صاحب نے اس کو خود ڈیفائن کیا. خان صاحب کو 3 تاریخ سے لے کے آج کے دن تک 8/10 کے سیل کے اندر رکھا گیا. صحیح. اور 3 تاریخ سے لے کے 8 تاریخ تک 5 دن خان صاحب کے سیل کے اندر صبح و شام رات نان سٹاپ 5 دن مکمل اندھیرا رہا ہے، نہ لائٹ نہ پنکھا نہ کوئی چیز. اور یہ میں باتیں اس لیے بتلا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس امانت ہے اور خان صاحب کی اجازت کے ساتھ، اور چونکہ یہ میں نے باتیں پوچھی بھی اسی لیے تھی کہ میں نے کہا خان صاحب یہ کنسرنز ہیں، انہیں باہر لوگوں کو ایڈریس کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کا جو چاہنے والا وہ بہت بےتاب ہے اس معاملے میں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے کرنا ہے. تو 3 تاریخ سے لے کے 8 تاریخ تک 5 دن تک خان صاحب کمپلیٹ الیکٹریسٹی سے محروم رکھے گئے. جس کمرے کے اندر وہ ہیں خان صاحب، یہ بھی خان صاحب نے بتایا کہ 8/10 کے کمرے کے اندر آپ کتنا چل سکتے ہیں. خان صاحب کا جو ٹریڈ مل ہے جس کے اوپر وہ سائیکلنگ کرتے ہیں یا رننگ کرتے ہیں، وہ اس کی فیسلٹی خان صاحب سے واپس لے لی گئی ہے، ابھی تک واپس نہیں کی گئی. خان صاحب ڈمبل جو تھے خان صاحب کو ملے تھے وہ ہر چیز واپس، نو ایکسرسائز نو نتھنگ ناٹ ایٹ آل. خان صاحب 22.5 گھنٹے خان صاحب نے خود کہا، اور یہ ایگزیکٹ بتا رہا ہوں، 22.5 گھنٹے خان صاحب تک کسی کی ایکسیس نہیں ہوتی اور خان صاحب اس سیل میں بند ہوتے ہیں. تو وہ جو خبر ہے کہ ناریل پانی میں بتاتا ہوں مٹن اور دیسی مرغیاں، سر میں بتاتا ہوں. خان صاحب گھنٹہ ایک سیل کے بالکل سامنے کو راہداری ہے چھوٹی، جس میں 40 سے 45 قدم چلا جا سکتا ہے.
صحیح. خان صاحب کے سیل کے آگے ایک لان تھا, چھوٹا سا گرینری تھی. آپ کو پتہ خان صاحب ایسے نیچر لور ہیں تو گرینری وغیرہ, تو خان صاحب کی ایکسس اس لان میں بھی ختم کر دی گئی, اس گیلری میں. اور وہ بھی پہلے 5 دن تو انہیں اس گیلری میں بھی جانے کی اجازت نہیں تھی. سو بیسیکلی وہ ایک ایسے سیل میں تھا جہاں پر 5 دن نہ لائٹ تھی, نہ روشنی تھی, نہ باہر نکلنے کی اجازت تھی, نہ ان سے کوئی بات کرتا تھا. صحیح. خان نے جب یہ تھا وہ مینٹل ٹارچر یا یہ ہے وہ کیا دے تنہائی. پہنچ گئے, فلاں کی ملاقات ہو گئی, علی امین گنڈا پور کی ملاقات ہو گئی. یہ کیا اتنی افواہوں کا بازار گرم تھا, کسی سے ملاقات نہیں ہوئی. بدقسمتی. میں نے اب آپ آگے جو بات بتاؤں گا میں آپ کو, آپ حیران ہو جائیں گے. جب میں نے خان صاحب نے اب ڈیفائن کر دیا کہ فزیکل ٹارچر نہیں تھا, مینٹل ٹارچر تھا, قید تنہائی تھی, اور ایسے مجھے تنگ کیا گیا. میں نے پوچھا خان صاحب کہ اس دوران کھانا آپ کو کہاں سے ملا اور کیسا دیا گیا؟ تو خان صاحب نے کہا کہ وہ جیل ہی کا کھانا جو کہ کھائے جانے کے قابل نہیں ہے وہ مجھے دیا جاتا رہا. اور آج سے 4 روز پہلے ایک کو بندہ دیا گیا جو میرا کھانا علیحدہ باہر پکاتا ہے, لیکن اس کے کھانے میں اور جیل کے کھانے میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. اچھا. میرے سیل میں وہ پھر بھی نہیں آ سکتا, مشقتی ٹائپ, لیکن مشقتی بہرحال آپ کے سیل میں تو آ سکتا ہے, اس کو اندر آنے کی بھی اجازت نہیں ہے. وہ باہر سے صرف کھانا پکا کے دے جاتا ہے, وہ بھی میرا خیال کو اناڑی کوک رکھا ہوا ہے مزید اذیت میں اضافہ کرنے کے لیے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے کہا خان صاحب اپنی فزیکل کنڈیشن کے بارے میں مجھے بتائیں. تو خان صاحب نے مجھے کہا کہ پہلے 3-4 دن کے بعد کھانا کھانے کی وجہ سے, یہ ان کے اپنے ایگزیکٹ الفاظ ہیں, کہ میرے معدے میں مجھے تیزابیت کا مسئلہ محسوس ہوا, کیونکہ میں نارمل رننگ کرنے والا, واک کرنے والا, ایکسرسائز کرنے والا بندہ ہوں. تو 8/10 کے سیل میں میرے پاس تو کوئی واکنگ چیز ہی نہیں تھی. اس ایشو کی وجہ سے مجھے پھر 2 دن وامٹ بھی ہوئی. صحیح. اور جب وامٹ آئی تو آئی فیلٹ کہ مجھے شاید کوئی چیز دی گئی ہے, بٹ اس کے بعد وامٹ بھی ختم ہو گئی. اور میں نے کہا خان صاحب اس کے لیے کوئی میڈیکیشن لی یا آپ نے کیا طریقہ کار اختیار کیا؟ کہ خان صاحب نے کہا نہیں, میں جو نارمل خوراک کھاتا تھا میں نے اس سے بہت کم خوراک کھانی شروع کر دی, چونکہ میرے پاس واک کی فیسلٹی نہیں تھی. تو جب میں نے خوراک کم کھائی, تو جو لوگ معدے کی پرابلم کا شکار ہوتے ہیں, تیزابیت کا, آپ کو پتہ ہے کہ اگر یا انہیں زیادہ ٹائم کا گیپ آ جائے تو بھی انہیں معدے کا ایشو ہو جاتا ہے. اور اگر ایک ہی مرتبہ میں زیادہ کوانٹٹی میں کھا کے پھر اگر وہ اپنی ریکوائرڈ ایکسرسائز نہ کریں, ورک آؤٹ نہ کریں, تو وہ بھی ایشو ہو جاتا ہے. بہرحال خان صاحب نے کہا, میں نے کہا جی اب مجھے بتائیں آپ کو کوئی بخار, کوئی نوزیاٹک فیلنگز, کوئی اور چیز؟ خان نے کہا کہ نہیں, ہم پرفیکٹلی ہیلدی, اور یہ جو ہوا تھا یہ پہلے 3-4 دن میں ہوا تھا, اس کے بعد اب مجھے کوئی ایشوز نہیں ہو گئی. اب اچھا کچھ چیز رہتی جی. میں نے خان صاحب سے پوچھا, میں نے کہا خان صاحب ڈاکٹرز کا وزٹ. خان صاحب نے کہا آج سے 3-4 روز پہلے, یہ وہی 15 تاریخ ہے جس دن یہ سمٹ تھی, تو دن خان صاحب کو, چونکہ خان صاحب کو یہ بھی نہیں تھا پتا کہ سمٹ کب ہو رہی ہے, کہاں ہو رہی ہے, کیسے ہو رہی ہے, تو 3-4 دن پہلے خان صاحب نے کہا ایک ڈاکٹر آیا تھا, اس نے میرے سے بس پوچھا اور میں نے بھی اسے یہ چیزیں بتائیں, بس دیٹس اٹ. جی یہ ایک وزٹ ڈاکٹر کا ہو گیا. میں نے خان صاحب سے پوچھا, خان صاحب آپ کے پاس ٹی وی کی سہولت میسر ہے؟ خان صاحب نے کہا نہیں. میں نے کہا جی کب سے؟ انہوں نے کہا جی 3 تاریخ سے لے کے آج کے دن تک میرے پاس ٹی وی میسر نہیں ہے. میں نے کہا خان صاحب کوئی 2 اخبار آپ کو بھجوائے جا رہے ہیں, باہر ریومرز ہیں؟ خان صاحب نے کہا 3 تاریخ سے لے کے آج کے دن تک میرے پاس کوئی اخبار نہیں ہے. میں نے کہا جی آپ کو پتہ ہے کہ باہر کی دنیا میں ان دنوں کے دوران 3 سے لے کے اب تک کیا کیا ہو گیا؟ تو خان صاحب نے کہا کہ حامد آئی ڈونٹ نو. صحیح. دین آئی آسکڈ ہم, خان صاحب کیا آپ کے علم میں ہے کہ علیمہ آپا اور عظمیٰ آپا اریسٹ ہو چکی ہیں؟ تو خان واز لائک وٹ, آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا. کیسے ہوا؟ میں نے پھر بتایا کہ وہ ڈی چوک سے اریسٹ ہوئی تھیں. پھر میں نے بتایا کہ وہ جوڈیشل ہو چکی ہیں. پھر میں نے یہ بتلایا کہ ان کو جہلم جیل میں اس وقت شفٹ کیا گیا ہے, اور یہ بھی بتلایا کہ ان کا جو ضمانت کا کیس ہے اس کی 22 تاریخ ڈلی ہے. اور پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی ان کے لیے ضمانت کے لیے وہ, لیکن جو پھر آپ کو پتہ ہے جو عدالتی رویہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہمارے ساتھ اختیار کیا گیا,